आज 20 मुहर्रम पीर का बाबर का दिन है जिसका बरसों से इंतजार था। आज किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ लो, क्योंकि आज का दिन आम दिन नहीं, ये वो दिन है जब रहमतों के दरवाजे खुलते हैं और तकदीर के वर्क पलटते हैं। यकीन करें, आज फैसले बदल सकते हैं, बंद किस्मतें खुल सकती हैं, नामुमकिन मुमकिन हो सकता है। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है और जो इस घड़ी में अल्लाह को राज़ी कर लेता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। खुदा इस कीमती दिन को गफलत में ज़ाया मत करना। क्या मालूम अगला पीर हम में से किसको नसीब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। वही हमारे दिलों के हाल जानता है, वही हमारी खामोश दुआओं को सुनता है, वही टूटे हुए दिलों को सहारा देता है और वही नाउमीद इंसान के दिल में उम्मीद की किरण पैदा करता है। दरूद सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें हर वो रास्ता दिखाया जो अल्लाह ताला की रज़ा और जन्नत तक पहुंचाता है। आज 20 मुहर्रम उल हराम है और पीर का बाबर का दिन है। ज़िंदगी की मसरूफियात में शायद हमें अंदाज़ा भी ना हो कि हम कितनी अजीम रहमतों और बरकतों वाली घड़ियों में सांस ले रहे हैं। दिन गुजरते जा रहे हैं, महीने बदलते जा रहे हैं और हमारी उम्र का सरमाया मुसलसल कम होता जा रहा है। हर तलू होने वाला सूरज हमें ये पैगाम देता है कि हमारी ज़िंदगी का एक और दिन कम हो गया, और हर गुरूब होने वाला सूरज हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला से मुलाकात का वक़्त पहले से ज़्यादा करीब आ गया है। ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें। पिछले साल इसी महीने में हम कहाँ थे? हमारे साथ कितने लोग थे? आज उनमें से कितने इस दुनिया में मौजूद नहीं? कितने ऐसे चेहरे थे जो हमारे साथ बैठकर खाना खाते थे, हंसते थे, बातें करते थे, मगर आज वो अपनी कब्रों में हैं और अपने अमाल के मोहताज हैं। ये दुनिया किसी के लिए हमेशा नहीं रही, ना हमारे बड़ों के लिए, ना हमारे दोस्तों के लिए, और ना ही हमारे लिए रहेगी। मुहर्रम उल हराम अल्लाह ताला के उन 4 महीनों में से है जिन्हें कुरान करीम में हुर्मत वाला महीना करार दिया गया। ये महीना हमें ये सबक देता है कि बंदा अपने रब के करीब हो, अपने अमाल का जायज़ा ले, अपने गुनाहों पर निदामत महसूस करे और अपनी आखिरत की तैयारी शुरू करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल नफली रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। यह हदीस हमें बताती है कि अल्लाह ताला ने इस महीने को इबादत, ज़िक्र, दुआ और नेकियों के लिए ख़ास अहमियत अता फरमाई है। आज का दिन पीर का दिन भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी वजह पूछी गई तो आपने फरमाया कि इसी दिन मेरी विलादत हुई और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई। ये हमें सिखाता है कि पीर का दिन अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करने, इबादत में इजाफा करने और अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत करने का बेहतरीन मौका है। ज़रा अपने दिल से पूछें, हम कब तक दुनिया की दौड़ में लगे रहेंगे? कब तक ये समझते रहेंगे कि अभी बहुत वक्त बाकी है? मौत ना जवान देखती है, ना बूढ़ा, ना अमीर, ना गरीब। जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाता है तो इंसान की सारी मनसूबाबंदी, सारी ख्वाहिशें और सारे ख्वाब एक लम्हे में ख़त्म हो जाते हैं। आज अगर अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, सांसें दी हैं, ईमान दिया है और तौबा का मौका दिया है, तो ये उसकी बहुत बड़ी रहमत है। कितने लोग आज बिस्तरे बीमारी पर पड़े हैं, कितने लोग अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, कितने लोग अपने प्यारों की जुदाई में रो रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो सिर्फ एक सजदा करने की ताकत के लिए तरस रहे हैं। लेकिन हम अभी भी चल सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं और अपने रब से माफ़ी मांग सकते हैं। क्या हमने कभी तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों को याद किया? क्या कभी आंखों से वो आंसू बहे जो सिर्फ अल्लाह के खौफ और उसकी मोहब्बत में निकलते हैं? क्या कभी दिल ने ये महसूस किया कि अगर आज मौत आ गई तो हम अपने रब को क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना हो, चाहे गुनाह कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला, निहायत रहम करने वाला है। वो अपने बंदे की तौबा से खुश होता है। अगर आप इस वक्त किसी परेशानी में हैं, कर्ज ने बेचैन कर रखा है, बीमारी ने कमज़ोर कर दिया है, बेरोज़गारी ने उम्मीदें तोड़ दी हैं, औलाद की फ़िक्र है, घरेलू मसाइल ने सुकून छीन लिया है, या दिल हर वक्त उदास रहता है, तो आज अपने रब के सामने हाथ फैला दें। वही ज़ात है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है, वही दिलों के हाल जानती है, वही टूटे हुए इंसान को संभालती है। अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। अगर वो ज़िंदा हैं तो अल्लाह ताला उनकी उम्र, सेहत और ईमान में बरकत अता फरमाए, और अगर दुनिया से जा चुके हैं तो अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे।
اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، نیک بنائے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ اپنے گھر کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں محبت، سکون، رزق حلال اور برکت عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بہتر فرمائے، ہمیں باہمی محبت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ آج ہی عہد کریں کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں گے، جھوٹ، غیبت، حسد اور تکبر سے بچیں گے، لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں گے اور ہر اس عمل سے بچیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کے ساتھ اس کا مال، اس کی شہرت اور اس کی طاقت قبر میں نہیں جائے گی، قبر میں صرف اس کے اعمال ساتھ جائیں گے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور اگر اعمال خراب ہوں گے تو انسان کو خود اپنے کیے کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے آج ابھی اسی لمحے اپنے دل کو بدلنے کا فیصلہ کریں، ہو سکتا ہے یہ فیصلہ آپ کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی۔ آپ دنیا کے جس خطے میں بھی رہتے ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، بھارت میں ہوں، سعودی عرب، عمان، قطر، متحدہ عرب امارات، بنگلہ دیش، نیپال، ملائیشیا، برطانیہ، امریکہ یا کسی بھی دوسرے ملک میں آباد ہوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں 20 محرم الحرام اور پیر کا بابر کا دن آ جائے تو کوشش کیجئے کہ کچھ وقت اپنے رب کے لیے ضرور نکالیں۔ شاید یہ لمحہ آپ کی زندگی کے ان قیمتی لمحوں میں سے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ، دعا اور اس کی یاد کے لیے منتخب کر دے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی خاص وقت ہی عمل کریں، اگر فجر کے بعد فرصت مل جائے تو اس وقت کر لے، اگر ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد آسانی ہو تب پڑھ لے۔ اصل اہمیت وقت کی نہیں بلکہ دل کی کیفیت، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے تو اس کی دعا سننے والا رب کسی گھڑی کا محتاج نہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آئیے جانتے ہیں کہ اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ایمان افروز اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہے۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 20 محرم الحرام پیر کے دن جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے باوضو ہو جائیں، اور اگر ممکن ہو تو کسی پرسکون جگہ اپنے مصلی پر ادب اور عاجزی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اگر سفر میں ہوں یا کسی ایسی جگہ ہو جہاں بیٹھنا ممکن نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر چلتے پھرتے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تنہائی اور سکون میسر آ جائے تو یہ دل کی یکسوئی کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے تو یہ بہت مبارک درود ہے۔ ذرا غور کیجئے کتنی خوش نصیبی ہے اس شخص کی جس کی زبان پر درود مصطفیٰ جاری ہو۔ جب بندہ محبت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ آئیے ایک مرتبہ محبت اور ادب کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دل میں اپنی جائز حاجت کی نیت کریں۔ ہر انسان کی آزمائش الگ ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بے روزگاری سے تنگ ہے، کوئی اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہے، کوئی گھر کے سکون کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اور کوئی صرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت اور ایمان کی مٹھاس عطا فرما دے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اب چند لمحوں کے لیے اپنے دل کو دنیا کی ہر فکر سے آزاد کر دیں۔ تصور کریں کہ آپ اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، آنکھیں نم ہیں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں اور زبان پر صرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کریں اور پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگیں
کیونکہ وہ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے، ان کے دلوں کے حال جانتا ہے اور سچے دل سے مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں لٹاتا۔ ہو سکتا ہے یہی چند لمحے آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بن جائیں۔ ہو سکتا ہے آج کی یہ عاجزانہ دعا آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے، آپ کی پریشانیوں میں آسانی پیدا کر دے اور سب سے بڑھ کر آپ کو اپنے رب کے مزید قریب کر دے۔ اور اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا عظیم وظیفہ ہے، اور وہ بابرکت نام یا حی یا قیوم ہے۔ یہ وہ اسماء مبارکہ ہیں جو دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، بجھی ہوئی امیدوں میں روشنی بھر دیتے ہیں، ٹوٹی ہوئی ہمت کو سہارا دے دیتے ہیں۔ یا حی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، جسے کبھی زوال نہیں، اور یا قیوم یعنی سب کو تھامنے والا، سب کو سنبھالنے والا، کائنات کے ایک ایک ذرے کو قائم رکھنے والا۔ جب بندہ ان ناموں کو پکارتا ہے تو گویا وہ اپنی کمزوری کا اقرار اور رب کی قدرت کا اعلان کرتا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ پڑھنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، نصیب کے بند دروازے کھول دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے اور بندشیں توڑ دیتا ہے۔ اب توجہ سے سنیے کہ اسے پڑھنا کیسے اور کتنی بار ہے۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ نہ جلدی کرنی ہے، نہ ادھر ادھر دھیان دینا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران نہ آپ کسی سے بات کریں گے اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ یہ لمحے آپ اور آپ کے رب کے درمیان ایک رازدارانہ ملاقات کے ہوں گے۔ اور سن لیجئے ایک خاص بات، اگر آپ ان 11 مرتبہ کے دوران اپنے دل میں 11,000 حاجات کی نیت لے آئیں، 11 بڑے مقاصد سامنے رکھ لیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن دکھائی دیتے ہیں، وہ خواہشیں جو برسوں سے دل میں دفن ہیں، وہ دعائیں جو بار بار کر کے بھی قبول ہوتی نظر نہیں آئیں، تو یقین کے ساتھ پڑھا گیا یا حی یا قیوم ان ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ 11 بار کی یہ پکار آپ کی 11 کی 11 حاجتوں میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ جب زندہ و قائم رب کو پکارا جاتا ہے تو مردہ قسمتیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں اور بند دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ بظاہر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، مگر تاثیر اور برکت میں سمندر سے بھی گہری ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے، وہ سورت جس میں رب کریم نے اپنے محبوب کو خیر کثیر کی خوشخبری عطا فرمائی۔ سوچیے جب یہ سورت خیر کثیر کی نوید ہے تو جو اسے یقین سے پڑھے گا اس کی زندگی میں خیر کیوں نہ برسے گی۔ آج اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ لے اور اس کی برکت سے اس کی آنے والی نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات سنور جائیں، بے سکونی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ بڑا محروم ہے وہ شخص جو ایسے بابرکت دن عمل چھوڑ دے، کیونکہ اس خاص دن اس وظیفے کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جس کے لیے رب نے آسانیاں، رزق میں کشادگی اور کاروبار میں عروج لکھ دیا ہو۔ آئیے پہلے محبت اور ادب کے ساتھ اس سورت کی تلاوت سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ اس سورت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ یہ 33 بار کی تلاوت ایسے پڑھیں جیسے ہر آیت آپ کی تقدیر پر لکھی جا رہی ہو، جیسے ہر لفظ رزق کے دروازے کھول رہا ہو، جیسے ہر تکرار غربت اور تنگ دستی کو آپ کے گھر سے نکال رہا ہو۔ یقین مانے جب بندہ اخلاص کے ساتھ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خیر کثیر کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اور بندے کے منہ سے نکلی ہر نیک اور جائز حاجت کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل حاضر ہو، یقین کامل ہو اور امید رب سے جڑی ہو۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 33 بار پڑھ لیں تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر سارا وظیفہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ وہ کڑی ہے جو پہلے دونوں اعمال کو قبولیت سے جوڑ دیتی ہے۔ اب آپ نے عاجزی، محبت اور آنسوؤں کے ساتھ رب کریم سے التجا کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔
اور اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے، وہ نام جس میں پوری کائنات کی پکار سمٹ آتی ہے، اور یا محمد اس ہستی مبارک کا نام جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، سجدے ملے۔ جب بندہ اللہ اور اس کے محبوب کے نام کو محبت سے پکارتا ہے تو زندگی کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی اور لڑائی جھگڑے ایسے ختم ہونے لگتے ہیں جیسے اندھیرا سورج نکلنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے دلوں میں محبت لوٹ آتی ہے، رشتوں کی بند گلیاں کھلنے لگتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، جو کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں وہ مکمل ہو جائیں، جو رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں وہ طے ہو جائیں، جو کامیابی ہاتھ میں آ کر پھسل جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نصیب بن جائے، تو آج یہ آخری وظیفہ پورے یقین سے پڑھیں۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ جلدی کرنی ہے نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ یہ 11 بار ایسے پڑھیں جیسے آپ کا دل دربار الہی میں جھکا ہوا ہو اور زبان بارگاہ مصطفیٰ میں ادب سے عرض گزار ہو۔ یاد رکھیں، ہم اس دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں اور اس کے حبیب کو راضی کریں۔ جس بندے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائیں، پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کے راستوں کی رکاوٹیں خود بخود ہٹنے لگتی ہیں اور وہ وہاں سے پاتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بس شرط ایک ہے، دل سچا ہو، نیت خالص ہو اور یقین کامل ہو۔ پھر دیکھیے گا کیسے آسانیاں اترتی ہیں اور کیسی برکتیں زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب، اسی تعداد اور اسی خشوع کے ساتھ مکمل کر لے تو آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، وہی درود جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک ہی وہ پل ہے جو دعا کو عرش تک پہنچاتا ہے اور قبولیت کے دروازے کھولتا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، طریقہ بھی آپ جان گئے، تعداد بھی سمجھ گئے، ترتیب بھی واضح ہو گئی، تو اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے دکھ، سارے قرض، سارے خوف اور ساری الجھنیں اللہ کے سپرد کر دینی ہیں۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل اور پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر مانگتا ہے تو رب جڑ کر عطا فرماتا ہے۔ یقین رکھیں، اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، وہ اپنے پیارے ناموں کے صدقے آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا، بند راستوں کو کھول دے گا، رکے ہوئے کام مکمل کر دے گا۔ میں دل سے دعا گو ہوں کہ جو بھی اس وقت مجھے دیکھ اور سن رہا ہے، اللہ پاک اس کی ہر مشکل دور فرمائے، اس کے حالات بہتر فرمائے، اسے پاکیزہ اور کشادہ رزق عطا فرمائے۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ ان کا قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرمائے۔ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، ان پر اپنی رحمت اور دولت کی بارش فرما دے۔ جو بیماریوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں، انہیں کامل شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی ہر پریشانی کو ختم فرما، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما۔ اور یاد رکھیے ناظرین کرام، نماز کے بغیر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اگر 5 وقت کی نماز قائم نہیں تو اعمال کی تاثیر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی رغبت دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک بابرکت نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔